کلام مقدس اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو کلام خدا نے مجھے دیا، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور اپنی عمر کے مطابق سنڈے اسکول کی ٹیچر سسٹر وائلٹ باہر جا رہی ہیں، بہت اچھا بچوں کو سکھاتی ہیں۔ آپ لوگ بچوں وہاں جائیں، اپنی عمر کے مطابق کلام کو سیکھیں، چھوٹے بچے باہر جائیں۔ مل گیا سب کو؟ دوسرا سلاطین 5 باب۔ مقصد یہ کہتا ہوں کہ اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ نکال کے کلام کو پڑھیں اور سٹڈی کریں۔ شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معظم و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا، تو جا، میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی، 6000 مشکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا، یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے، تاکہ تو اس کو اس کے کوڑ سے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا کہ میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو اس کے کوڑ سے شفا دوں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کثرت سے نازل ہو، آمین۔ آج کا مضمون ہے بٹ ہی واز لیپر۔ دعا کریں۔ سب دعا کریں، اپنے اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ دعائیہ روح میں آ جائیں، دعائیہ ماحول میں آ جائیں۔ میرے لیے، میرے خاص گلے کے لیے بھی دعا کریں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اے روح پاک، میرے دل کے خیال، میرے دل کے سوچ، میری منہ کی باتیں آپ کے حضور مقبول ٹھہریں۔ آج کا کلام بھرے بادل کی مانند اپنے لوگوں پر برسا،
सब लोग रूह से भर जाएं, मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले। आज के कलाम के वसीला से जितनी जाने तेरे कलाम को सुनती हैं, जहां जहां कोई बैठा हुआ है, आए रूह पाक ये कलाम उनके कानों तक पहुंचे तो ये कलाम उनके जीवन को हिला दे, उनकी जिंदगियां ऐसे ही बदल जाएं जैसे नमान बदल गया, नमान कोड़ी बदल गया। आज की इबादत का सारा ही जलाल आपके नाम को पहुंचे। ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अक्सर अगर आप लोगों ने नेट पर प्रोग्राम खुदा के खादमों को सुने होंगे तो वो जो पढ़ते हैं, काश को वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी हो तो वो हवाला जात सामने नजर आते हैं और वो देखते जाते हैं, और जो पढ़ने वाला है वो नजर नहीं आता कि कौन पढ़ रहा है, लेकिन हवाला पढ़ा जा रहा है और सामने लिखा भी जा रहा है। क्योंकि हम लोग बाइबल तो साथ लाते नहीं हैं, ये हमारे लिए मसला है। तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद कोई ऐसा हमारे लिए भी बंदोबस्त करे कि खुद वो लिखा हुआ आप लोगों की आंखों के सामने आ जाए, या आप लोगों को आदत पड़ जाए अपनी बाइबल अपने साथ लाने की, ताकि आप हवालों को देखते जाएं और पढ़ते जाएं और इस कलाम को सीखें। अब इस हवाले को मैं इसलिए चाहता हूं कि तकसीम करना कि आप कलाम को समझ जाएं कि मैं बात क्या करना चाहता हूं। तो पहली चार आयत जो हैं ये दो शख्सियात पर मबनी हैं, नमान कोड़ी और छोटी बच्ची जो सीर होकर गई है। पांचवी और छठी आयत ये शाह राम का और उसके तहाइफ का इसमें जिक्र है। इन सब की लागत तकरीबन $500 के करीब जो है, 5 लाख के करीब $5 लाख की कीमत जो है इस सारे तहाइफ की जो है बनती है। बहुत बड़ी कीमत, $5 लाख अंदाजा लगाएं कि क्या कीमत होगी। और इसके बाद छठी आयत, 7वीं आयत में शाह इस्राइल का जिक्र मिलता है, और जब उसको खत मिला तो उसका रिस्पांस हमें मिलता है। उसका रिस्पांस क्या था? उसने अपने कपड़े फाड़े, चिल्लाया कि ये मेरे से लड़ने का बहाना ढूंढता है, हालांकि वो लड़ने नहीं आया था। जब हमारी रूहानी हालत ऐसी होती है ना तो फिर उल्टे ही पैगाम मिलते हैं। 8वीं आयत में मर्द खुदा लीशा का हवाला आपको मिलता है। लीशा का रिस्पांस, जब उसे पता चला कि शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े हैं तो किसी ने फौरन जाकर उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसी ने उसी खादम को भेजा कि तू जाके शाह इस्राइल से कह कि तू उसको क्या कर, मेरे पास भेज, ताकि वो जान लेगा कि इस्राइल की सल्तनत में एक खुदा है, उसका एक नबी रहता है जो मोजात करता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आज के मज़मून का स्केच आप लोगों के सामने रखा ताकि जो मैं बात करने को जा रहा हूं वो आप समझ जाएं। पहली आयत में युल्का शाह राम का के लश्कर का सरदार। अब इस नमान कोड़ी के हवाले से 4 बातें नोट कीजिएगा।
نمبر 1 یہ فوجوں کا کیا ہے؟ سردار ہے، کیپٹن آف سیرین آرمی، فوجوں کا سردار ہے۔ نمبر 2 بادشاہ اور عوام کی نظر میں اس کا ایک مقام ہے، قابل احترام ہے، ریسپیکٹیبل ہے۔ نمبر 2 نمبر 3 لکھا کہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے رام کو فتح بخشی تھی، وہ فاتح ہے، کنکرڈ مین، ہر جگہ جہاں جاتا ہے خداوند اس کے ساتھ ہے، اسے فتح بخشتا ہے۔ یہ غیر قوم ہے، ارامی ہے، لیکن خدا اس کے ساتھ ہے۔ اس کا راز بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیوں ایسا ہے۔ آپ لوگوں کا توامن مجھے چاہیے۔ اور نمبر 4 کیا لکھا ہے؟ He was mighty man، وہ زبردست سورما تھا۔ نمبر 4 کیا ہے کہ He was mighty man، وہ زبردست سورما تھا۔ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ جداؤن کے لیے کہا گیا۔ قزاد چھٹے باب میں کہتے تو اے زبردست سورما، تو اسی زور میں جا اور میرے لوگوں کو رامیوں کے ہاتھ سے جا کے چھڑا۔ یہ 4 زبردست باتیں اس کے اندر ہیں، اور بے شمار میڈل اس کی جو ہے پوشاک میں لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو تمام لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تمام فوج کے لوگ یا فوجی اس کا احترام کرتے ہیں۔ He was not ordinary man۔ دنیا کی نگاہ میں اس کا ایک مقام ہے، درجہ ہے، لیکن ان سب سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا تو اس کی عزت کرتی ہے، دنیا تو اس کی رسپیکٹ کرتی ہے، بادشاہ اس کی عزت کرتا ہے۔ جب بادشاہ عزت کرتا ہے تو عوام کتنی عزت کرتی ہوگی۔ وہ فوجوں کا سردار تھا، لاکھوں فوجی اس کے ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مقام ہے معاشرے میں اس کا، آرام کے اندر اس کا ایک مقام ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک لیکن پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ ہے، سمجھنے والوں سمجھ جاؤ۔ بٹ ہی واز لیپر، ہر زندگی کے اندر ایک لیکن پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے جیون میں کون سا لیکن پایا جاتا ہے۔ وہ فوجوں کا سردار ہے، زبردست سورما ہے، اور جنگجو شخص ہے، فاتح ہے، اور دنیا کے اندر چاہے آرام کے اندر اس کا ایک مقام ہے، بٹ ہی واز لیپر۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو پھر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف کوڑ ہی کوڑ نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اس بیماری کے حوالے سے سیکھ لیں۔ میں تو اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہوں، پڑھاتا ہوں پاکستان سے باہر کے لوگوں کو بھی۔ احبار 13 باب دیکھیں، لکھنے والے لکھ لیں۔ اور اس کی 42ویں آیت، لیکن اس 42ویں آیت سے میں شروع کر رہا ہوں۔ لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید ہو تو یہ کیا ہے؟ کوڑ ہے، دیٹ از لیپرسی۔ جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے، سو کہن اسے کیا کرے؟ ملاحظہ کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے، پہلے سفید ہے، پھر وہ ٹرن ہو کے کیا ہو گیا ہے؟ سرخ ہو گیا ہے، ریڈ ہو گیا ہے، جیسا جلد کا کوڑ، جیسے جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے، تو وہ آدمی کوڑی ہے، وہ ناپاک ہے۔
اور کہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے۔ جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا اس وقت؟ نمبر 1، اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے۔ نمبر 2، اور اپنے اوپر کے ہونٹوں کو ڈھانکے۔ نمبر 3، چلا چلا کر کہے۔ نمبر 4، ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، بس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکر گاہ سے کیا ہو؟ باہر ہو۔ تو یہ اس وقت کے کوڑی کا حال ہے، اور یہ بیماری گناہ کی بیماری گنی جاتی تھی۔ گنتی 12 باب۔ 8ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، گنتی 12:8۔ میں اس ممو میں نہیں بلکہ روبرو سری طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ موسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہیں آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر کے اوپر سے ہٹ گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا۔ تو کوڑ کی بیماری کیا ہے؟ یہ اس وقت لا علاج مرض تھا، گناہ کی بیماری تھی، اور کوڑی جو تھا وہ اپنے آپ کو بال بکھرے ہوتے تھے، لشکر گاہ سے باہر ہوتا تھا، شام کو وہ آتا تھا اور ناپاک ناپاک کہتا تھا، گلے میں گھنٹیاں بجی ہوتی تھی، اور جب وہ آتا تھا تو لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے اور باہر اپنی دیوار کے پیچھے کھانا پھینک دیتے اور وہاں سے وہ اٹھا کے لے جاتے۔ یہ اس وقت کے کوڑیوں کا حال ہے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل کے کوڑی اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ آج اس کا مکمل ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کو ہم MDT کہتے ہیں، ملٹی ڈرگ تھراپی۔ 3 ڈرگز اس میں ہم دیتے ہیں، ریفامسین دیتے ہیں، ڈیپسون دیتے ہیں، اور کلوفازمین دیتے ہیں۔ 3 ڈرگ دیتے ہیں، اور آج کے مریض جو ہیں جب وہ ریگولر ٹریٹمنٹ کھاتے ہیں تو ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شہر سے باہر ہوتے تھے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اور معاشرے سے وہ کٹ آف ہوتے تھے، نکال دیا جاتا تھا، دھتکارے ہوئے تھے، اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اگر علاج ہے تو وہ کیا علاج تھا؟ خدا ہی اس کوڑی کو شفا دے سکتا تھا، ورنہ آدمیوں کے پاس اس مرض کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو یہ بیماری گناہ کو زہر کرتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح کہ کوڑ کا بیمار جو ہے، کوڑ کا مریض جو ہے، یہ معاشرے سے لگ کیا ہوتا تھا، اور اسی طرح گناہ کا مریض بھی خدا سے کیا ہے؟ الگ ہے۔ جس طرح گناہ کا علاج نہیں تھا، اور کوڑ کی بیماری کا علاج نہیں تھا، اور اسی طرح گناہ کا بھی کوئی علاج نہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ کوڑ کا مریض صرف وہی شفا پاتا تھا جس کو خدا شفا دیتا تھا، اور اسی طرح سے گناہ کے مریض کا بھی آج تک دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو گزرے